Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू नावल के साथ। कहानी सर शामू की, जो कि तहरीर है अलमास अब्दुल गफूर की। लेट्स स्टार्ट इट। वो दोनों स्टारबक्स से निकले और इनमें से एक शख्स तेज तेज चलने लगा। ज़की, हल्के कदम बढ़ाओ, मेरे छोटे छोटे कदम तुम्हारे बड़े बड़े कदमों का मुकाबला नहीं कर सकते। अफीफा ने बमुश्किल उसके साथ चलने की कोशिश करते हुए मुंह बिगाड़ कर कहा। दराज कद, मजबूत जिसामत पर लड़के के कदम आहिस्ता हुए और उसने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए अपनी पूरी छोटी मगर गहरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसका साफ शिफाफ चेहरा धूप में चमक रहा था और स्याह बाल माथे पर बिखरे थे। नीली जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट के ऊपर ग्रे रंग की ऊनी स्वेटर पहने वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। जो मामला तुम मुझसे डिस्कस करने आई हो, मैं उससे पहले ही निकल चुका हूँ। क्या मतलब? अफीफा ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रहा, माजद के साथ, ज़की ने इत्मीनान से कहा। अफीफा उसकी बात सुनकर बिदक कर उसके सामने खड़ी हुई। क्या यार, क्यों नहीं जा रहे हो? हमने कब से प्लान बना रखा था कि यूनिवर्सिटी की आखिरी छुट्टियों में पूरा नहीं तो कम से कम आधा कनाडा तो घूम ही लेंगे, और अब तुम पीछे हट रहे हो। मसला क्या है? पप्पो की शादी है, कल जा रहा हूँ मैं पाकिस्तान। हैं? तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो एकदम झुंझुला कर बोली। गुस्से से उसके गाल गुलाबी हो गए। अभी कुछ दिन पहले ही अम्मी ने फ़ोन करके बताया था, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ना जाकर मैं पप्पो को खफा नहीं करना चाहता, लेकिन खैर है, बाकी सब भी तो जा रहे हैं ना। ज़की ने इंतहाई पुरसकून लहजे में कहकर कॉफ़ी का आखिरी गिलास राख के किनारे रख के कूड़ेदान में फेंका। अफीफा खफा खफा सी उसे देख रही थी। तुम्हारी बात अलग है ज़की, तुम काबिल एतबार बंदे हो। ज़की ने हंसकर उसे देखा और कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम पर एतबार करके बिना किसी मुश्किल और डर के तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। ज़की ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। एतबार अपने साये का भी नहीं करना चाहिए। तो क्या तुम अपने आप को ही काबिल एतबार नहीं समझते? नहीं, ज़की ने बिला तवक्कुफ़ जवाब दिया। उफ ज़की, अब मैं भी नहीं जा रही, बल्कि मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान आ रही हूँ, फूफो की शादी में। सोचना भी मत, शादी में कोई बदमज़गी नहीं चाहता मैं, वो कदे संजीदगी से बोला और अफीफा ने ज़ोरदार पंच उसके बाजू पर रसीद किया। तुम खुद हो बदमज़ा, बाहर से जितने अच्छे दिखते हो, अंदर से इतने ही कड़वे। शुक्रिया, ज़की ने सर को खम करके कहा। फिर अफीफा ने सवाली नज़र से ज़की को देखकर पूछा, अच्छा, मेरे बारे में कब बता रहे हो सबको? बता दूंगा यार। तुम हमेशा यही कहकर मुझे टाल देते हो। अच्छा, शादी में तो बुला लो मुझे प्लीज़। ज़की ने उसका मन्नत करता चेहरा देखा और नफ़ी में सर हिलाकर तेज़ तेज़ कदम बढ़ाकर उससे दूर निकल गया। अफीफा ने गुस्से से रास्ते में बिखरी सफ़ेद रुई जैसी बर्फ़ को जूते मारकर उछाला। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, ये सवाल पूछ पूछ कर नाक में दम कर दूंगी तुम्हारे। ज़की ने पलटकर मुस्कुराते हुए गुड बाय वाले अंदाज में हाथ हिलाया और वापस मुड़ गया। अच्छा रुको तो। वो जीन्स टॉप और जैकेट में मलबूस लड़की उसके पीछे लपकी, भागते हुए उसके कंधे तक आते हुए बाल हवा में झूल रहे थे। इस्लामाबाद, पाकिस्तान। दोपहर का सूरज आज यूसुफ हाउस पर बहुत ठंडा तुलू हुआ था। बाहर लॉन की हवा में ठंड ठहरी हुई थी। लॉन में रात से कांपते फूल और पौधों पर सर्दी की राहत बख्श धूप पड़ने से वो ज़रा खिलखिला उठे थे। वो दोनों किचन से निकलती दिखाई दी। एक के हाथ में ट्रे थी जिसमें एक बाउल में रसमलाई थी और दूसरी के हाथ में समोसे की प्लेट और चटनी थी। ट्रे लेकर आती 22-23 साल लड़की ने सादा से शलवार कमीज से तन कर रखे थे और सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। गंधमी रंगत, सतबा नाक और बादामी आंखों वाली लड़की के चेहरे पर मासूमियत और संजीदगी के मिले जुले से रंग थे।
جبکہ دوسری لڑکی اس سے بالکل مختلف تھی۔ 20 سالہ وہ لڑکی گھنٹوں تک آتی کم 20 سالہ وہ لڑکی گھٹنوں تک آتی قمیض اور چست پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ گوری رنگت اور چھوٹی آنکھوں والی لڑکی نے اپنے کندھے تک آتے بالوں کی 2 لٹوں کو برائے نام کیچر میں جکڑے رکھا تھا، اور زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی صحت مند تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھیں جہاں عورتوں کی محفل لگی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بحث جاری ہو۔ لڑکی نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور پیالوں میں رس ملائی نکالنے لگی، جبکہ دوسری لڑکی ایک کرسی کھینچ کر اس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی اور تمام باتوں سے بے پرواہ سموسہ چٹنی میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی کوثر آپا، بدر کیوں نہیں آیا؟ اور یہ جملہ سن کر رس ملائی نکالتی لڑکی کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، ہونٹوں کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، مگر وہ بظاہر وہاں بیٹھی عورتوں کو رس ملائی پیش کرتی رہی۔ مریم کا اپنی بڑی بہن سے شکوہ جاری تھا۔ بدر نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے فوج کی طرف سے 1 مہینہ چھٹی ملے گی، تو میں نے صرف بدر اور ذکی کی وجہ سے 2 مہینے لیٹ کی اپنی شادی، اور اب دیکھو بدر نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے کہ کوثر کچھ کہتی، رس ملائی کے مزے لیتی زینت بی بی مریم کی بات پر طنز کرتے ہوئے بولیں، اوہ ہو، 2 مہینے آگے بڑھا دی شادی، تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے ان 2 مہینوں میں 40 کی ہو گئی ہیں۔ 27 سے 28 کی تو ہوئی ہو۔ میرا بس چلتا تو تمہیں 7-8 سال پہلے ہی رخصت کر دیتی، لیکن تمہیں بھی تو طبیبہ بننا تھا۔ اتنے سال ہم نے تمہیں برداشت کر لیا، تو یہ 2 مہینے گزارنا کون سا اتنا مشکل تھا؟ اور وہاں بیٹھے لوگ ہنسنے لگے سوائے 2 لوگوں کے۔ مریم نے جنت بی بی کے طنز کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ جی امی، اڑا لیں مذاق۔ ذرا بی پی ہائی یا طبیعت بگڑتی ہے تو اسی طبیبہ بیٹی کو بلایا جاتا ہے چیک اپ کے لیے۔ جب چلی جائے گی نا یہ طبیبہ اس گھر سے تو کرتے رہنا یاد۔ کیوں بھائی، ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے خیر سے شہر میں؟ جنت بی بی نے ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کو چھیڑا، تو مریم فوراً منہ بگاڑ کر کوثر کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگی۔ کوثر نے کندھے اچکائے، میں کیا کر سکتی ہوں مریم، اسے چھٹی نہیں ملی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور بس اس سموسہ کھاتی لڑکی کے صبر کی حد تھی۔ وہ ایک دم زور زور سے کہکے لگانے لگی کہ وہاں موجود تمام خواتین اپنی اپنی بات بھول کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ہنسی کے دوران بولی، کوثر پھپھو بس کریں یار، رحم کھائیں ان دونوں پر۔ دیکھیں کیسے مریم پھپھو اور صفا دونوں کے چہرے لٹک گئے ہیں۔ بتا دیں کہ بدر بھائی آ چکے ہیں اسلام آباد۔ اور اس کے یہ کہتے ہی سب ان دونوں کے چہرے دیکھ کر ہنسنے لگیں، اور مریم نے اس سموسے والی لڑکی کے کندھے پر ایک چپت لگائی، اور اس کے یہ کہتے ہی، رفیدہ بدتمیز، تمہیں پتا تھا کہ بدر آ گیا ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ پھپھو ہم آپ کو اور صفا کو تنگ کر کے ذرا انجوائے کر رہے تھے۔ ویسے ذرا دیکھیں تو کچھ جیسے کال گلابی ہو گئے صفا کے۔ روفی، اس رس ملائی والی لڑکی نے غصے سے رفیدہ کو ٹپٹا، مگر وہ اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو چھپا نہ سکی اور مڑ کر وہاں سے فرار ہونے لگی تھی کہ کوثر نے اسے آواز دی، صفا بیٹا، وہاں امی جنت بی بی کے کمرے میں بدر کے شلوار قمیض کا سوٹ رکھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میری بیوی سے کہنا کہ میرے کپڑوں کو اچھے سے پریس کر دے، وہ شام کو آئے گا۔ فی الحال وہ بہت تھکا ہوا تھا تو نیند پوری کر رہا ہے۔ جاؤ بیوی، اپنے شوہر کے کپڑے پریس کرو، شاباش۔ رفیدہ نے بلند آواز میں اسے چھیڑتے ہوئے کہا، تو صفا نے پلٹ کر اسے دھوری سے نوازا اور اپنے دادا دادی کے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ بدر کے براؤن رنگ کے شلوار قمیض کو اپنے دل سے لگائے مسکراتے ہوئے اپنے آپ میں گم سی لاؤنج میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس زور سے کسی کے مضبوط وجود سے ٹکرائی کہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر جا گری۔ بدر کے کپڑے بھی اس سے چھوٹ گئے۔ صفا نے اپنی ناک سہلاتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا، پھر شکوہ کرتے ہوئے بولی، کیا ذکی بھائی، ناک ہی توڑ دی میری؟ ذکی بھویں نیچے قدرے سنجیدگی سے گیا ہوا، ہوش میں رہ کر چلو گی تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ جی سوری۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور پھر جلدی سے بدر کا سوٹ اٹھایا اور خود بھی کھڑی ہو گئی اور نظر جھکا کر ذکی کی ڈانٹ کھا کر جانے لگی تھی
کہ ذکی نے اپنے ماتھے کے نشان کو مسلتے ہوئے صفا سے سوال کیا، بدر آ گیا ہے؟ وہ شام تک آئیں گے، صفا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ذکی جان گیا کہ صفا کی غائب دماغی کی وجہ کیا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ صفا نے اپنے سر پر ایک جپت لگائی اور اپنی غائب دماغی پر مسکراتی وہاں سے چل دی۔ یوسف اور جنت بی بی کے 5 بچے تھے۔ بڑا بیٹا صالح، جن کی بیوی یاسمین تھی جو انڈونیشی خاتون تھی، اور ان دونوں کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی حریم جو شادی کر کے انڈونیشیا چلی گئی تھی، ذکی اور پھر رفیدہ۔ صالح کے بعد کوثر تھی، جن کے شوہر عبد الرحمن تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بدر اور چھوٹا بیٹا عمار۔ پھر کوثر کے بعد 2 جڑواں بیٹے تھے، مزمل اور مدثر۔ مزمل اور ان کی بیوی ندا کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، بڑی بیٹی ایمن، چھوٹی بیٹی زینب اور سب سے چھوٹا بیٹا حسین۔ اور مدثر اور سمینہ ایک ہی بیٹی تھی اور مدثر اور سمینہ کی ایک ہی بیٹی تھی صفا، لیکن مدثر ان دونوں کو چھوڑ کر جا چکا تھا ہمیشہ کے لیے۔ اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی مریم۔ شام ہو چکی تھی، ٹھنڈ بڑھ چکی تھی اور ٹھنڈ کے بڑھتے ہی پھول پودے سمٹ سے گئے تھے اور مریم کے نکاح کی تقریب کی تیاریاں تقریباً مکمل ہونے کو تھیں۔ یوسف ہاؤس کے کشادہ لان میں شامیانہ اور لائٹیں لگ چکی تھیں۔ دولہا دلہن کو بٹھانے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر کے وہاں صوفے وغیرہ رکھے گئے تھے۔ باقی لان میں مہمانوں کے بیٹھنے اور ڈنر کے لیے کرسیاں اور ٹیبلیں لگائی گئی تھیں، جن پر فی الحال گھر کے آدمی کلف لگی شلوار قمیض زیب تن کیے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ان سے کچھ دور ذکی نیلی جینس اور گرے رنگ کی رف سی پوری آستینوں والی ٹی شرٹ، جس کی آستینیں اس نے کونیوں تک چڑھا رکھی تھیں، پہنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے ڈیکوریٹرز کو کام کرتے دیکھ رہا تھا، جو مصنوعی گیٹ کو اصلی پھولوں سے سجا رہے تھے۔ اسی دوران گیٹ کے آگے ایک سفید رنگ کی گاڑی رکی اور اس میں سے نیلی شرٹ اور جینس میں ملبوس ایک شخص برآمد ہوا۔ درمیانہ قد، ذرا گھنگھرالے بال، رنگت نہ زیادہ سانولی تھی نہ ہی زیادہ سفید، چہرے پر داڑھی مونچھوں کو نفاست سے تراشا گیا تھا۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ ذکی کی نظر کھلے دروازے کے پار گئی اور اس شخص کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس شخص کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ وہ دونوں پرجوش انداز میں بغل کیے ہوئے، پھر الگ ہو کر ذکی نے خوش دلی سے کہا، کیسے ہو بدر؟ الحمدللہ، بالکل فٹ۔ اور تم؟ لگتا ہے صبح سے کام میں لگے ہو۔ ہاں یار، بابا نے ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال رکھی تھی کہ آج کے ایونٹ کا سارا انتظام میں دیکھوں، بس اسی میں لگا تھا صبح سے۔ پھر وہ دونوں گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور بدر نے ایک طائرانہ نظر لان میں دوڑائی اور سراہتے ہوئے بولا، بہت خوب، سب کچھ بالکل بہترین۔ ذکی نے سر کو خم دیا، بہت شکریہ۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ان کرسیوں تک آئے جہاں مرد حضرات بیٹھے تھے۔ بدر باری باری سب سے بغل گیر ہوا، اپنے نانا کا ماتھا چوما تو یوسف صاحب خوش دلی سے بولے، آ جاؤ بیٹا ہمارے ساتھ۔ بدر مسکرایا اور قدرے محبت سے گویا ہوا، پہلے ذرا نانی کو اپنی شکل دکھاؤں۔ ہاں ہاں، پہلے گھر کی مالکن کو سلام کراؤ۔ وہ سب ابراہیم صاحب کی اس بات پر ہلکے سے مسکرائے۔ پھر بدر ذکی سے مخاطب ہوا، چلیں؟ بالکل۔ دونوں گھر کے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ تم جاؤ دادی سے مل لو، میں جب تک نہا لیتا ہوں۔ ذکی یہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ بدر نانی کے کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا کہ سامنے والا دروازہ کھلا اور اس کی نظر کھلے دروازے کی جانب گئی۔ وہ کمرہ مریم کا تھا اور دروازہ کھولنے والی حریم تھی۔ بدر کو سامنے دیکھتے ہی حریم خوش دلی سے بولی، بدر، خوش آمدید۔ اور بدر کا نام سنتے ہی نیلی رنگ کی فراق میں ملبوس صفا، جو جھک کر مریم کے سر پر دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، بے اختیار آئینے میں دیکھا اور اسے دیکھا
اور اسے آئینے میں وہ نظر آیا مسکراتا ہوا، اور اسی دوران بدر کی نظر بھی آئینے پر پڑی اور صفا کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے دیکھ کر بدر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور صفا نے مسکراہٹ دبا کر نگاہیں جھکا لی۔ اچھا بدر، تم جاؤ ذرا اندر مین پارٹنر سے ملاقات کر لو، جب تک میں اپنے دونوں بچوں کو دیکھ لوں کیا کر رہے ہیں۔ حریم وہاں سے چلی گئی اور بدر مسکراتا ہوا کمرے کی چوکھٹ پر سینے سے بازو لپیٹے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں بولا، السلام علیکم۔ اور مریم کے کان اس آواز پر ایک دم کھڑے ہو گئے۔ بدر؟ وہ کرسی سے اٹھ کر تقریباً بھاگتی ہوئی اس تک آئی اور گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا دوست۔ آخرکار آپ نے شادی کرنے کا ارادہ کر ہی لیا؟ جی، کیونکہ امی اب مزید مجھے برداشت نہیں کر سکتی۔ خیر تم بھی اب رخصت کر کے لے جاؤ اپنی بیوی کو، بڑے ہو گئے ہو، بس مجھ سے 1.5 سال ہی تو چھوٹے ہو۔ بدر نے مسکرا کر ایک نظر آئینے میں صفا کا عکس دیکھا اور بلند آواز میں کہنے لگا، کیا خیال ہے آپ کی شادی میں بھی لے جاؤں اپنی بیوی کو؟ صفا کے گال گلابی ہو گئے اور وہ ہونٹ کاٹتے ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر پھیلے سامان کو سمیٹنے لگی۔ نہیں نہیں، میری شادی کے بعد شادی کرنا، تاکہ میں بھرپور انداز میں تم دونوں کی شادی انجوائے کر سکوں۔ جیسا آپ چاہیں خالہ۔ پھر مریم نے رازدارانہ لہجے میں کہا، تو کیا کہتے ہو، ملاقات کرنا چاہو گے اپنی بیوی سے؟ اور بدر کی آنکھیں چمکی۔ وہ مریم کی آفر کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے بولا، بالکل، آپ باہر نکلیں، میں مل لیتا ہوں اپنی بیوی سے۔ یہ سننا تھا کہ صفا گھبرا کر مڑی اور زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، پھوپھو میں ابھی آتی ہوں۔ اور وہ جلدی سے ان دونوں کے پاس سے نکل کر وہاں سے بھاگ گئی۔ مریم اور بدر کے کہکے اس کے کان سے ٹکرائے اور وہ بالکل شرما کر رہ گئی۔ بوٹل گرین کلر کی خوبصورت فراک زیب تن کیے رفیدہ اپنی کلائی میں بریسلیٹ باندھنے کی کوشش کرتے ہوئے زینے اتر رہی تھی۔ کانوں میں جھمکے، کھلے بال اور نارمل میک اپ، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر کوثر پر پڑی اور اس نے فوراً انہیں پکارا، پھوپھو رکیں۔ اس کی آواز پر لان میں جاتی کوثر رکی۔ وہ جلدی سے ان کے پاس آئی اور اپنی کلائی آگے کر کے بولی، پھوپھو پلیز یہ میری کلائی میں پہنا دیں۔ کوثر بریسلیٹ اس کی کلائی پر پہنانے لگی اور اسی وقت ایک اور شخص وہاں آ دھمکا اور ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا اور اس سبز فراک والی لڑکی کو بغور دیکھتے ہوئے کوثر سے پوچھنے لگا، امی یہ کون ہے؟ رفیدہ نے بیزاری سے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، آہ کیا ڈرامے باز، اوہ تو یہ انڈو پاک ہے، پاکستان اور انڈیا والا نہیں، بلکہ پاکستان اور انڈونیشیا والا۔ اگر تم اپنی بدتمیز زبان نہ کھولتی تو میں پہچان ہی نہ پاتا کہ یہ تم ہو۔ بالکل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پلاسٹک لگ رہی ہو۔ رفیدہ بالکل بگڑ کر بولی، تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ پھوپھو اس سے کہیں منہ نہ لگے میرے۔ کوثر اس کے ہاتھ میں بریسلیٹ پہنا کر اپنے بیٹے کی جانب مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، عمار مت تنگ کرو اسے، سب سے پیاری تو یہی لگ رہی ہے۔ عمار کا بلند کہکا فضا میں گونجا، امی بس کر دیں یار، صبح سے آپ لوگوں کو الو بنا رہی ہیں۔ پھر وہ رفیدہ سے مخاطب ہوا، دیکھو امی کی باتوں میں بالکل مت آنا، انڈو پاک تم بہت نقلی لگ رہی ہو، میک اپ اور بنا میک اپ تم دو الگ الگ شخصیات ہو۔ رفیدہ نے دانت پیسے، ہو گئی تمہاری بکواس، مل گیا سکون؟ یس، چھوڑو اسے رفیدہ، چلو باہر چلیں، اور عمار تم بھی باہر جاؤ، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ کوثر نے یہ کہہ کر رفیدہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لان میں لے جانے لگی۔ پلاسٹک، عمار پیچھے سے چلایا تو رفیدہ بھی بدلے میں بلند آواز پہ بولی، فضول انسان۔ اور عمار بھرپور انداز میں ہنس، کھڑی ناک، کاجل سے بھری آنکھیں اور کمر پر گرتے ڈائی بالوں والی 24 سالہ ایمن خود کو آئینے میں دیکھ کر لپسٹک لگانے میں مصروف تھی۔ اس نے گھٹنوں تک آتی نفیس کام والی شرٹ اور چست ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور دوپٹہ گردن سے چپکا رکھا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن زینب جو کہ 16 سال کی تھی، میک اپ سے لدی بیڈ پر بیٹھی اپنے موبائل پہ گم تھی، اور اسی طرح ان کا چھوٹا بھائی
حسین بھی گھر کے باقی مردوں کی طرح شلوار قمیض میں ملبوس صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل فون میں گیم کھیل رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوئی کامدار خوبصورت لباس میں ملبوس بھرپور میک اپ کیے۔ کیا بات ہے، تم لوگوں کو ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے؟ مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، چلو لان میں۔ ماما کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ایمن نے ندا کی جانب رخ کر کے ایک ادا سے پوچھا اور ندا اس پر نثار ہوتے ہوئے بولی، بہت پیاری، ساری لڑکیوں میں سب سے خوبصورت تم ہی لگ رہی ہو۔ یہ سنا تھا کہ زینب اور حسین کی ہنسی ہی چھوٹ گئی۔ غلط فہمیاں، حسین منہ میں بڑبڑایا، مگر ندا اور ایمن اس کی بڑبڑاہٹ آ گئی تو ندا بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے بولی، غلط فہمی نہیں ہے، سچ ہے۔ صفا تو ایسی پھیکی لگ رہی ہے جیسے منہ دھو کر آ گئی ہو، اور رفیدہ بھی بس یوں ہی لگ رہی ہے۔ دیکھنے والی چیز تو ایمن لگ رہی ہے، ایک دم پرفیکٹ۔ ایمن نے مسکرا کر ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا اور احسن جو ان کی باتوں پر کان لگائے بیٹھا تھا چٹ سے بول پڑا، میری ٹیچر کہتی ہیں کہ جو کوئی اپنا موازنہ کسی دوسرے سے کر کے پھر دوسرے کے اندر خامیاں تلاش کر کے اسے اپنے سے کم تر مان کر اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص خود احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور دوسرے بندے سے جلن محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ سڑیا نہ کر، دعا کریا کر۔ یہ کہہ کر وہ کیا وہاں بیٹھا رہتا، وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ ندا غصے سے بولی، بدتمیز، اپنی ماں کو سکھا رہا ہے۔ جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں میں، اور ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے جو ہم دوسروں سے جلیں گے؟ جلتے تو دوسرے ہیں ہم سے، نہ جانے کیسی کیسی حسد بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں ہماری فیملی کو۔ او ہو ماما، چھوڑیں، غصہ نہ کریں، بچہ ہے، نہیں سمجھتا بڑوں کی باتیں۔ آپ اپنا موڈ خراب نہ کریں، بعد میں اچھے سے خبر لے لینا اس کی۔ ادھر آئیں، میں آپ کی لپسٹک ٹھیک کر دوں۔ ایمن نے فی الحال ابھی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو اس کی اس زبان درازی پر چھوڑ دیا تھا، اور ندا سے خوب واقف تھی کہ بعد میں وہ اس کی اچھے سے کلاس لیں گی۔ پورے دن رف ٹی شرٹ اور جینز پہنے ایونٹ کی بھاگ دوڑ سنبھالنے اور تیاریاں مکمل ہونے کے بعد اب ذکی فریش ہو کر سفید کرتا پاجامہ زیب تن کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، ہیئر برش اٹھا کر اپنے گیلے بالوں کی سائڈ مانگ نکال کر اپنے بال سیٹ کیے اور چند بال پھر اس کے ماتھے پر آ گئے۔ اس نے بغور خود کو آئینے میں دیکھا، وہ واقعی ایک خوبرو نوجوان تھا، دراز قد، مضبوط جسامت، پرکشش شخصیت کا مالک۔ وہ باہر سے کتنا پرفیکٹ دکھتا تھا اور اندر سے کتنا خالی تھا۔ وہ اتنے خول اپنے اوپر چڑھا چکا تھا کہ لڑکیوں کی محفل میں وہ ضرور ایک مغرور شخص کہلاتا ہوگا۔ ظاہر ہے کیونکہ وہ ان پر توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ توجہ نہیں دینا چاہتا تھا، بات یہ تھی کہ اسے دلچسپی ہی نہ رہی تھی۔ یہ سانیہ ہی تو تھا کہ ایک خوبرو نوجوان ہر چیز سے بیزار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے حال پر افسوس کرتے ہوئے سر جھٹکا اور کمرے سے نکل گیا۔ ٹھنڈ بڑھ چکی تھی اور لان میں موجود تقریباً تمام لوگ شال اور جیکٹس پہنے نظر آ رہے تھے۔ دولہے والے آ چکے تھے اور بس کچھ دیر میں ذیشان اور مریم کا نکاح ہونے والا تھا، اور ان میں سے ایک انسان بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ یار صفا، رفیدہ نے روتی آواز میں اپنے ساتھ کھڑی صفا کو مخاطب کیا جو خود کو شال میں لپیٹے ہوئے تھی۔ ہاں کہو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کب ملے گا؟ روفی، حد ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوپ پیا تھا تم نے، اب پھر تمہیں بھوک لگنے لگی؟ رفیدہ صفا کی بات پر بویں بھینچ کر بولی، صفا، اگر تمہاری جگہ عمار ہوتا اور وہ یہ جملہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ہی کچا چبا جاتی، لیکن تم میری مخلص دوست ہو نا، تو تمہیں معاف کیا میں نے۔ صفا نے مسکرا کر سر کو خم کر دیا، بہت شکریہ تمہارا۔ پھر یوں ہی سرسری انداز میں رفیدہ سے کہنے لگی، ویسے یہ عمار کہاں؟ رفیدہ نے ایک گہری مسکان کے ساتھ کہا، پیچھے مڑ کر دیکھو ذرا۔ اس کے کہنے پر صفا نے پلٹ کر دیکھا، وہاں عمار تو خیر نہیں تھا، ہاں مگر اس کا بڑا بھائی بدر ضرور تھا جو ذکی سے باتوں میں مصروف تھا۔ بدر کی بھی بے احتیاط نظر صفا کی جانب گئی
دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بدر نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری اور صفا نے ایک دم چہرہ واپس رفیدہ کی جانب کر لیا۔ صفا کے گلابی ہوتے گالوں کو دیکھ کر رفیدہ زور سے ہنسی اور صفا نے اس کے بازو پر زور سے نوچا۔ آؤچ! صفا کی بچی! اور تم گندی بچی! رفیدہ نے گپے مارنے کے دوران صفا کی نگاہیں گاہے گاہے لان میں موجود اشخاص پر تھیں، اور جب کافی دیر ہونے کے بعد بھی اسے ایک چہرہ وہاں لان میں نظر نہ آیا تو وہ قدرے بے چین سی ہو گئی اور رفیدہ سے کہنے لگی، روفی تم ادھر رکو، میں ذرا اندر سے آتی ہوں۔ کیوں جا رہی ہو یار؟ بس ابھی 2 منٹ میں۔ ٹھیک ہے جاؤ، رفیدہ نے ہاتھ چلا کر کہا تو صفا ایک گہری سانس لے کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس دوران باتوں کے درمیان ذکی کی نگاہیں بھی غلطی سے ایمن کی کاجل سے بھری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایمن ایک انداز سے مسکرائی اور ذکی نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی نظریں پھیر لیں۔ ایمن کی مسکراہٹ پھیکی پڑی لیکن پھر خود کو حوصلہ دیتے ہوئے سوچنے لگی، تم حسین لگ رہی ہو ایمن، اسی لیے ذکی نے تمہاری جانب ایک بار ہی صحیح دیکھا تو ہے۔ بھلے اسے اپنے آپ پر بہت غرور ہے، مگر اس نے تمہیں دیکھا ہے، کچھ سوچا بھی ضرور ہوگا۔ وہاں اندر گھر میں صفا کی تلاش میں چلتی ہوئی کچن تک آئی اور توقع کے مطابق وہ اسے وہیں ملی، برتن سمیٹتی ہوئی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر قدرے بگڑ کر وہ کچن میں داخل ہوئیں اور ان کے سامنے کھڑی ہو کر سوال کرتے ہوئے بولی، امی آپ نے کیوں وہ اتنا پیارا ڈریس اتار کر یہ پرانے کپڑے پہن لیے؟ یاسمین بڑی امی نے کتنے دل سے آپ کے لیے وہ لباس بنوایا تھا۔ سمینہ بیٹی کے مقابلے میں قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئیں، بیٹا وہ کپڑے میرے لیے صحیح نہیں تھے، میں پہن کر لوگوں کے سامنے جاتی تو لوگ ضرور باتیں بناتے، اس لیے میں نے۔ صفا کی آنکھیں ایک دم افسوس اور غصے سے نم ہوئیں اور وہ دل برداشتہ ہو کر بول پڑی، امی آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، آپ نے اپنی پوری جوانی یوں ہی اپنی خواہشات مار مار کر گزار دی اور باقی کی بھی ایسے ہی گزار دیں گی۔ سمینہ نے اسے چپ کروایا، صفا دھیرے بولو، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، آپ ہمیشہ مجھے اسی طرح تکلیف دیتی ہیں امی۔ صفا کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر لڑکے اور سمینہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میری بیٹی صفا، میری جان، تم کیوں میری وجہ سے اپنا موڈ خراب کر رہی ہو؟ میں تو۔ اسی وقت بہت عجلت میں رفیدہ وہاں پہنچی اور بلند آواز میں بولی، چلیں سب بلا رہے ہیں، نکاح ہونے والا ہے مریم پھپھو کا۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، اسے نکاح میں شرکت کرنے کی بہت جلدی تھی۔ چلو اپنا منہ ٹھیک کرو صفا اور باہر چلو۔ سمینہ کے کہنے پر صفا نے اپنے آنسو اندر اتارے اور سمینہ کے ساتھ کچن سے نکل گئی۔ نکاح ہو چکا تھا، دلہن اور دولہا صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے ڈنر کرنے اور باتوں میں مصروف تھے۔ صفا اور رفیدہ بھی ایک ٹیبل کے گرد 2 کرسیاں ڈالے بیٹھی تھیں۔ رفیدہ مزے سے بریانی کھا رہی تھی جبکہ صفا اسے بریانی کھاتے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران ان کے سامنے والی کرسی کھینچ کر عمار آ بیٹھا اور رفیدہ کو دیکھ کر شرارت سے گانے لگا۔ ایک بلی موٹی تازی تھی جو ہر وقت بس کھاتی ہی رہتی تھی۔ صفا نے ایک دم اپنی ہنسی دبائی اور رفیدہ نے منہ بگاڑے اسی کے ٹون میں جواب دیا۔ ایک فارغ دماغ اور فارغ ترین تھا جو ہر دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑاتا تھا۔ بہت ہی ٹھنڈا، نہ سر تھا نہ تال، عمار نے ہی برا منہ بنا کر کہا اور صفا ایک بار پھر ہنسی تو اب کی بار رفیدہ اس پر ہی چڑھ دوڑی۔ تم کیا کی کر رہی ہو؟ بھگاتی کیوں نہیں اسے یہاں سے؟ صفا نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ ارے میں کیوں پڑھوں اس میں؟ یہ تم دونوں کا آپسی جھگڑا ہے، خود ہی نپٹا۔ ہاں اور تم تماشائی بن کر مزے لیتی رہو۔ یار صفا تم میری سائڈ پر ہو۔ اسی وقت عمار نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، انڈو پاک؟ نہیں صفا بھابی تمہاری سائڈ پر نہیں ہے، میں ان کا دیور ہوں، آخر کو ہمارے ہی گھر آنا ہے، اس لیے قدرے سیف کھیل رہی ہیں۔ صفا نے ہنستے ہوئے حیرانی سے کہا، یا اللہ عمار تم کیوں مجھے مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ پھر وہ رفیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، روفی میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو جاؤ یہاں سے عمار۔
رفیدہ نے فاتحانہ نظروں سے عمار کو دیکھا اور عمار نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بھابھی، آپ تو اچھے سے جانتی ہیں کہ واقعی کیا مصیبت ہے یہ۔ خیر ہے، جب تک اس کے گھر میں ہیں اسی کی سائڈ پر رہیں۔ پلے سیف، اسٹے سیف۔ عمار جاؤ اس سے پہلے کہ تم سیف نہ رہو۔ رفیدہ نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا اور اچھی طرح وہ جانتا تھا کہ وہ اس قدر خونخوار ہے کہ وہ بغیر لحاظ کیے اس کے سر پر بریانی کی پلیٹ توڑ ڈالے گی، تو وہ وہاں سے فوراً اٹھ گیا، مگر جاتے جاتے اس کی تعریف میں 2 بول کہہ گیا۔ خونخوار، کج ادا، دل آزار و سرفراز، حاضر جواب، تیز طبیعت، زبان دراز۔ بالکل بکواس، رفیدہ نے بھویں بھیج کر آنکھیں چڑھا کر کہا، اور صفا نے بمشکل اپنی ہنسی کو دبایا کیونکہ رفیدہ اب انتہائی غصے میں بریانی کھانے لگی تھی۔ غصے میں اسے مزید بھوک لگ جاتی تھی۔ حریم شال لپیٹے ایک کرسی پر بیٹھی اپنے دونوں بچوں حفصہ اور محمد کو کھانا کھلا رہی تھی، اور وہ دونوں بچے بھی حریم، ذکی اور رفیدہ کی طرح ہاف انڈونیشی اور ہاف پاکستانی تھے۔ عمار کی زبان میں وہ سب انڈو پاک تھے، یعنی انڈونیشیا اور پاکستان کا مکسچر۔ محمد کچھ 6-7 سال کے قریب تھا اور خود کھانا کھا رہا تھا، جبکہ حفصہ 4 سال کی تھی اور کھانے کی چور تھی تو حریم زبردستی اس کے منہ میں نوالے ٹھوس رہی تھی۔ انہی کے ساتھ سفید کرتا پاجامہ کے اوپر سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے بیٹھا ذکی موبائل استعمال کر رہا تھا۔ حوریہ نے اپنا ہاتھ ذکی کے ہاتھ پر مارا تو اس نے سوالی نظروں سے حریم کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ امی بلا رہی ہیں تمہیں وہاں سامنے۔ ذکی نے اپنی بہن کی نگاہوں کی سمت میں سامنے دیکھا تو وہاں ایک چھوٹی آنکھوں گھوری رنگت والی خوبصورت عورت کھڑی تھی جو واقعی اشارے سے ذکی کو ہی بلا رہی تھی۔ اس عورت کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں، یقیناً ماں بیٹیاں تھیں۔ ارے یار، یہ امی مجھے کس سے ملوانے کے چکر میں لگ رہی ہیں۔ حریم دھیرے سے ہنسی۔ جاؤ جاؤ، بیٹی تو پیاری لگ رہی ہیں، ملاؤ، شاید مستقبل میں امی کی بہو یہی ہو۔ ذکی فون بند کر کے قدرے بیزاری سے اٹھا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بالکل ان کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ماں کے بلانے پر مجبوراً اسے جانا پڑا۔ ان کے پاس پہنچ کر ذکی نے رسمی طور پر سلام کیا، پھر یاسمین کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے بلایا تھا امی؟ ہاں، یہ مسز خورشید ہیں اور یہ ان کی بیٹی مدیحہ، یونیورسٹی کے 3رے سال میں ہے۔ یاسمین حالانکہ انڈونیشی تھی لیکن کافی حد تک بہتر اردو بول لیتی تھیں۔ یاسمین نے قدر خوشی سے اس لڑکی کا تعارف کروایا اور ذکی نے اتنی ہی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا۔ مسز خورشید اسے یوں حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ ان کا بس چلے تو وہ یہ کہہ دیں کہ میری داماد بن جاؤ، اور مدیحہ یوں شرما رہی تھی جیسے ذکی اور یاسمین اس کے لیے وہاں رشتے کی بات کرنے آئے ہوں۔ اچھا، یہ ہے ذکی جو کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے ہیں۔ ذکی کے لیے قدرے عجیب صورتحال بن گئی۔ یاسمین اس کا ہاتھ تھامے کھڑی مسز خورشید سے باتیں کر رہی تھی اور وہ اخلاقاً وہاں کھڑا ان کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر بدر پر پڑی۔ اچانک ذکی کے دماغ میں وہاں سے فرار ہونے کی ترکیب آئی اور اس نے بلا توقف بدر کو آواز لگائی۔ ہاں بدر، تم بلا رہے تھے مجھے؟ اور بدر جو قہوے کے گھونٹ بھر رہا تھا، اپنا نام یوں پکارے جانے پر ایک دم چونکا اور سوالیہ نظروں سے ذکی کو دیکھا۔ ذکی نے اسے ذرا آنکھیں دکھائیں تو بدر ایک دم صورتحال سمجھا اور قدرے اچھا ڈرامہ کرتے ہوئے بولا، ہاں یار، کہاں تھے تم؟ آؤ جلدی سے، ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں چلو، ذکی نے بدر سے کہا، پھر سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ امی، میں جاؤں؟ ہاں ہاں جاؤ۔ یاسمین نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہ مڑ کر تقریباً وہاں سے فرار ہونے ہی والا تھا کہ ارے یاسمین، باتوں باتوں میں تم وہ بات تو بھول گئی جس کے لیے تم نے ذکی کو طلب کیا تھا۔ اوہ ہاں، یاسمین نے اپنے ماتھے پر چپت لگائی اور بدر کی جانب جاتے ذکی کو عزت میں آواز دی،
تو اس کے قدم تھمے۔ اس نے کندھے ڈھلکا کر آنکھیں بند کر کے کھولیں اور اپنے قدموں پر واپس پلٹا۔ جی امی۔ ذکی بیٹے، آنٹی اور مدیحہ کو ان کے گھر ڈراپ کراؤ۔ وہ اصل میں انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ خورشید صاحب چھوڑ تو دیں گے لیکن واپس لینے آنا مشکل ہے کیونکہ بیٹا دیر ہو جاتی ہے نا آفس جانے والے لوگوں کو، تو میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ خیر ہے میرا بیٹا واپس گھر چھوڑ آئے گا۔ جاؤ پہلے مسز خورشید اور مدیحہ کو گھر چھوڑاؤ۔ یاسمین نے ذکی کو تفصیل سنانے کے بعد مسز خورشید اور مدیحہ سے الوداع کہہ کر کال سے کال ملائے، پھر پلٹ کر قدرے اپنائے سے بدر کو مخاطب کیا۔ بدر بیٹا آپ کھانا کھا لو، ذکی کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ بدر نے سر کو خم دیا۔ جی ٹھیک ہے مامی۔ پھر شریر لہجے میں ذکی کو مخاطب کیا۔ دھیان سے جانا ذکی۔ جی بہتر، ذکی نے دانت پیس کر کہا، لیکن بدر کی شریر مسکراہٹ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور وہ سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی غرض سے ان دونوں خواتین سے پہلے ہی آگے بڑھ گیا۔ مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، میزبان اپنے اپنے حجروں میں جا چکے تھے اور لان میں فقط کرسیاں اور ٹیبلیں رہ گئی تھیں۔ لان میں سناٹا چھا چکا تھا اور اس سناٹے کو توڑنے کے لیے کہیں پودوں میں چھپ کر بیٹھا جھینگر بنا رکے کوئی گیت گا رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوں تو وہاں صرف ایک لائٹ روشن تھی اور باقی تمام کمرے بند تھے۔ ہاں مگر ایک بند دروازے کے پیچھے سے دبی دبی ہنسی مذاق اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مریم کا کمرہ تھا۔ وہ اس وقت آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا میک اپ اتار رہی تھی، جبکہ حریم، صفا، ایمن اور رفیدہ اس کے بیڈ پر قبضہ کیے بیٹھی تھیں اور حریم کے دونوں بچے نیچے موٹے گدوں پر بے خبر سو رہے تھے۔ آنکھوں پر سے میک اپ اتارتے ہوئے مریم نے سرسری سے انداز میں پوچھا، کیسی لگ رہی تھی میں اور ذیشان؟ حریم شرارت سے بولی، سچ بولوں یا جھوٹ؟ جھوٹ بولو حریم، مجھے خوش کرو یار، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ سب ہنسنے لگیں مگر پھر حریم واقعی دل سے بولی، بہت اچھے لگ رہے تھے تم دونوں ساتھ ساتھ، اور یہ سچ ہی کہہ رہی ہوں میں۔ شکر ہے، ویسے فاضل کیوں نہیں آیا؟ سب موجود ہیں، بس اسی کی کمی ہے میری شادی میں۔ کیا کروں مریم پھپھو، ان کا آنے کا بہت دل تھا لیکن آفس والوں نے چھٹی نہیں دی، وہ تو میں بچوں کو زبردستی پرنسپل سے چھٹی دلوا کر اور بھروسہ دلا کر لائی ہوں کہ اسکول سے بچے کور کر لیں گے۔ پھر ایک دم اسے کوئی بات یاد آئی۔ پتہ ہے کیا، اسکول میں محبتی کلاس فیلو کی امی سے میری ملاقات ہوئی اور جب اسے یہ پتہ لگا کہ میں اپنی پھپھو کی شادی میں جا رہی ہوں تو حیرت سے کہنے لگی کہ تمہاری پھپھو عمر میں تم سے چھوٹی ہیں؟ تو میں نے بھی کہا، یہ پاکستان ہے میری جان، یہاں بھتیجی، پھپھو، بھانجا، ماموں ایک ساتھ کھیل کر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سب پھر ہنسنے لگیں اور ذرا ہنسی مذاق کم ہوا تو رفیدہ اہم مدعے پر آئی۔ اچھا تو پھپھو، کل تو آپ رخصت ہو جائیں گی، تو یہ تو بتا دیں کہ اپنا کمرہ کس کے حوالے کر کے جائیں گی؟ مریم نے اس سوال پر آئینے میں ایمن، صفا اور رفیدہ کے عکس دیکھے، پھر مسکرا کر بولی، یہ تو پہلے سے ہی طے تھا نا کہ میں اپنا کمرہ اپنی سب سے فرما بردار بھتیجی صفا کے حوالے کر کے جاؤں گی۔ صفا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سی آ گئی۔ رفیدہ بھی اطمینان سے کہنے لگی، صفا کا کمرہ میرا کمرہ ایک ہی بات ہے۔ لیکن ایمن کے ہونٹوں پر ایک دم طنزیہ مسکراہٹ آئی اور وہ زہر خون لہجے میں گویا ہوئی، پتہ ہی تھا کہ صفا کو کمرہ ملنا ہے، اپنا ذاتی کمرہ جو نہیں تھا بیچاری کے پاس۔ اتنے سال انتظار کیا کہ کب پھپھو کی شادی ہو اور کمرہ صفا کو ملے۔ ویسے بھی ہر استعمال شدہ چیز پھپھو کی صفا کو ہی ملتی ہے، ہمارے پاپا تو ہمارے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ یہاں صفا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، باقی سب بھی خاموش ہو گئے مگر رفیدہ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ فوراً معصومانہ انداز میں کہنے لگی، آپ لوگوں کو وہ کہانی یاد ہے، ایک لومڑی بہت بھوکی ہوتی ہے، اسے ایک درخت پر انگوروں کا گچھا نظر آتا ہے لیکن وہ انگور بہت اونچے ہوتے ہیں۔ بھوکی لومڑی اچھل اچھل کر انگوروں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور جب بیچاری
انگور نہیں توڑ پاتی تو اپنی ناکامی اور مایوسی کو چھپانے کے لیے اکڑ کر کہتی ہے انگور کھٹے ہیں، جب پک جائیں گے تب توڑ لوں گی۔ اس کی کہانی میں چھپی لومڑی کا غصے میں لال پڑتا چہرہ دیکھ کر رفیدہ دانت نکال نکال کر ہنسنے لگی۔ وہاں موجود باقی لڑکیوں نے اپنی مسکراہٹوں کو یہ سوچ کر دبا لیا کہ کہیں لومڑی یہ نہ سمجھے کہ سب کے خلاف ہیں، لیکن رفیدہ کا پھینکا ہوا پتھر لومڑی کو جا لگا اور وہ زخمی لومڑی دانت پیس کر بولی، بہت بدتمیز ہو تم رفیدہ، مجھے اس کمرے کی کوئی چاہ نہیں ہے۔ چھوڑی ہوئی چیزیں اور چھوڑے ہوئے کمرے دوسروں کو ہی مبارک۔ رفیدہ کو مزید مزہ آیا۔ ارے میں تو بس یوں ہی یہ کہانی یاد آ گئی اس لیے کہہ رہی تھی، اب آپ نے خود کو بھوکی لومڑی تصور کر لیا تو اس میں میرا کیا قصور ایمن باجی؟ اس سے پہلے کہ مزید بات خراب ہوتی مریم جلدی سے بولی، بس بہت ہو گیا، چلو سب جا کر سو جاؤ، مجھے کل تم لوگوں کے مرجھائے ہوئے چہرے نہیں دیکھنے۔ سب سے پہلے ایمن گردن اکڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ صفا نے قدرے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ مریم اور حریم نے رفیدہ کو ہلکا پھلکا سا ڈانٹا۔ رفیدہ بہت غلط بات ہے، لیکن وہ ڈانٹنے کے ساتھ ذرا مسکرائی بھی تھی تو یہ اشارہ تھا کہ شاباش بیٹا، یہ بیٹا۔ رفیدہ اور صفا دونوں ساتھ کمرے سے نکل گئیں۔ صفا خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن اس کا بجھا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ ایمن کی باتیں اسے اداس کر گئی تھیں۔ رفیدہ نے اس کا چہرہ دیکھ کر ایک گہری سانس لی، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بولی، آؤ تمہیں آئس کریم کھلاؤں۔ صفا نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا، اور اس وقت آئس کریم آئے گی کہاں سے؟ زیادہ سوال نہ کرو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی۔ صفا کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رفیدہ نے ڈیپ فریزر سے 2 آئس کریم نکالی، ایک صفا کو تھمائی اور خود بھی صفا کے ساتھ والی کرسی پر ٹک گئی۔ وہ دونوں آئس کریم کھانے لگیں اور اسی دوران رفیدہ بولی، صفا تم کیوں خاموش رہیں؟ تم نے کیوں منہ توڑ جواب نہیں دیا ایمن باجی کو؟ بس خاموشی سے سن کر اداس چہرے لیے آتی ہو۔ صفا جو کہ جانتی تھی کہ رفیدہ اس سے یہی سوال کرنے والی ہے، قدرے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی، جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا ان کے لیے چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک تھپڑ لگاؤں گی نا تمہیں اتنی زور سے، رفیدہ ایک دم غصے سے بولی۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جن کے سروں پر باپ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ؟ میں ہوں تمہارے ساتھ، ندا چاچی کی فیملی کو چھوڑ کر ہم سب پورا گھر تمہاری سپورٹ کریں گے، اور تم ایسی بات کر رہی ہو؟ کیا کبھی ہم میں سے کسی نے تمہارے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے؟ پھر بھی تم… نہیں روفی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس تم نہیں سمجھو کہ یار۔ کیا نہیں سمجھوں گی؟ تمہاری بزدلی اور بے چار کی اس ایمن کے آگے۔ رفیدہ کی بات پر صفا چند لمحے کے لیے چپ ہو کر اس کا لال پیلا ہوتا چہرہ دیکھے گئی، پھر افسوس سے کہنے لگی، پتہ نہیں ایمن کا میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اس سے اچھے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی میں نے اسے کچھ غلط کہا ہو، جس کی وجہ سے اس کے لہجے میں مجھے دیکھ کر واہٹ کھل جاتی ہے۔ میری تو اس سے کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں، مانا کہ کچھ لوگوں کو زیادہ گھلنے ملنے کی عادت نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی کم از کم مسکرا کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ لیکن ایمن… مجھے اس کے اس برتاؤ کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ نہ جانے وہ کون سا دن ہوگا جب وہ مجھے دوستانہ لہجے میں مخاطب کرے گی۔ رفیدہ کندھے اچکا کر عام سے لہجے میں بولی، ایمن ندا چاچی کا عکس ہے، وہ بالکل ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اب جب انہوں نے کبھی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کی، کبھی کسی کی خوشی میں خوشی کا اظہار نہیں کیا، تو بیٹی بھی ویسے ہی سیکھے گی نا، اور اسے سکھایا بھی وہی جائے گا کہ بس کسی نہ کسی طرح خود کو سب سے پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرو اور سڑتے رہو۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، آئس کریم کے ریپر کو کوڑے دان میں اچھالا اور مسکرائی۔ ویسے لومڑی والی کہانی سن کر وہ کیسے جلمن گئی تھی؟ غلط بات ہے روفی، صفا نے اسے ڈپٹا تو وہ بے فکری سے بولی، ہاں پتہ ہے، اب مجھے وہ کہانی یاد آ گئی اور میں سنائے بغیر رہ نہیں پائی، اور حیرت کی بات یہ کہ وہ خود کو لومڑی سمجھ بھی بیٹھی۔
صفا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پاس نہیں آؤ گی؟ بالکل نہیں، رفیدہ نے ٹھیٹ کی طرح کہا، لیکن صفا کو اچانک اس پر اتنا پیار آیا کہ وہ اس کے قریب آئی اور اسے زور سے گلے لگایا۔ رفیدہ، جو صفا کے یوں اچانک گلے لگانے کی عادت تھی، نارمل سے انداز میں اس کی پشت تھپکنے لگی۔ روفی، تم جان ہو یار، تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اتنا مت چڑھاؤ، رفیدہ نے جذباتی سین کی شدت کو کم کرتے ہوئے کہا، پھر ایک دم صفا سے الگ ہو کر بھویں بھیج کر بولی، یہ جو تم اس سے اتنا پیار لٹا رہی ہو، کہیں مجھے بدر بھائی تصور تو نہیں کر رہی؟ صفا بھرپور انداز میں ہنسی اور ایک چپت رفیدہ کے بازو پر لگائی۔ اوہ شٹ روفی! ہاں تو ویسے بھی ہماری محبتوں کی تمہیں کیا پرواہ؟ تمہارے پاس بدر بھائی کی محبت ہی گھوم رہی ہے، ان کی پیار بھری باتیں۔ روفی چپ کرو یار! پھر وہ دونوں کھلکھلاتی ہوئی کچن سے نکل آئیں۔ وہ سڑک اس قدر ویران تھی، صرف اکا دکا گاڑیاں چلتی نظر آ رہی تھیں۔ ایک جانب بڑے بڑے بنگلے خاموش کھڑے تھے اور دوسری طرف پیڑ پودے سردی کی وجہ سے کانپتے نظر آ رہے تھے۔ اسلام آباد کی ہوا میں برف جما دینے والی ٹھنڈ تھی۔ اسی سنسان سڑک پر ایک کالی گاڑی بھی درمیانی رفتار میں چل رہی تھی، جو ذکی کی گاڑی تھی۔ وہ اسی سفید رنگ کے کرتے پجامے میں ملبوس تھا، مگر وہ اپنا گرم کوٹ اتار چکا تھا جو اس کے ساتھ والی کرسی پر پڑا تھا۔ ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ کی کونی کو گاڑی کے کھلے شیشے پر ٹکائے وہ 2 انگلیوں سے اپنے ماتھے کا نشان مسل رہا تھا۔ ہوا بہت سرد تھی، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر جلتی آگ نے اس ٹھنڈ کو کم کر دیا ہو۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ یہ وہ ذکی نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے سب سے مل رہا تھا۔ اس ذکی کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ نیند نہ ملنے کی وجہ سے آنکھیں سرخ اور بوجھل تھیں۔ اس نے گاڑی ایک ڈھابے کے آگے روکی۔ ڈھابے میں بیٹھے باتوں اور کھانے میں مصروف چند لوگوں کے چہروں پر ایک نظر ڈالی اور ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرتا ہوا گاڑی سے باہر نکل آیا اور ایک خالی ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے وہاں بیٹھتے ہی ایک 14-15 سالہ لڑکا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ ذکی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیرے سے بولا، 2 پراٹھے، 1 پلیٹ کوئی بھی اچھا سا سالن اور 1 کپ چائے۔ وہ آرڈر لے کر سر ہلاتا ہوا مڑ گیا اور چند منٹوں بعد وہ ذکی کا آرڈر لے آیا، وہ جس نے صبح کا ناشتہ کر رکھا تھا۔ گرم گرم پراٹھا توڑ کر دال جو وہ لڑکا اپنی مرضی سے لے آیا تھا اسے لگا کر کھانے لگا۔ وہ اس وقت دوسرا پراٹھا کھانے لگا تھا کہ ایک دم اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے ٹیبل پر دھرے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ عفیفہ کالنگ۔ ذکی نے بیزار کن سانس لی اور کال اٹھاتے ہوئے موبائل کان سے لگایا ہی تھا کہ عفیفہ کی زوردار مگر خفا سی آواز اس کے کانوں میں گونجی، کہاں ہو یار ذکی؟ تمہیں کال کر کر کے میں تھک گئی، لیکن مجال ہے تو میری کال پک کر لو۔ ذکی نے پراٹھے کرنے والا منہ میں رکھتے ہوئے قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں مصروف تھا۔ حد ہے ذکی، پتہ ہے مجھے کہ مجھ سے بات نہ کرنے کے کتنے بہانے ہیں تمہارے پاس۔ ذکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کھانا کھاتا رہا۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر عفیفہ خود ہی کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ کیسا رہا نکاح؟ صحیح تھا۔ پھر عفیفہ نے ذرا آواز دھیمی کی، ذکی میں آ جاؤں پاکستان تاکہ سب سے مل بھی لوں اور سب کو بتا دوں اپنے بارے میں۔ ذکی نے اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے اپنے ماتھے کے نشان کو مسلا، پھر سنجیدگی سے گویا ہوا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے عفیفہ جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ میں فی الحال کچھ سوچ کر ہی خاموش ہوں، جب صحیح وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ ہاں، اور پتہ نہیں وہ صحیح وقت کب آئے گا، اس وقت تک میں زندہ بھی ہوں گی یا نہیں۔ یہ کہہ کر عفیفہ نے کال کاٹ دی۔ ذکی نے بھی کال بیک کرنا ضروری نہیں سمجھا اور باقی کا پراٹھا زبردستی حلق سے اتارنے لگا۔ ٹھنڈی چائے کسی دوائی کی طرح ایک گھونٹ میں پی اور پھر ایک دم خاموش فضا میں فجر کی اذانیں گونجنے لگیں۔
ذکی نے ان صداؤں کو سن کر اپنی بوجھل آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بس اذان کو سننے لگا۔ دل کی دھڑکنیں اس صدا کے ساتھ دھڑکنے لگیں۔ چند لمحوں بعد اذان ختم ہوئی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو دوبارہ کھولا اور سامنے اس لڑکے کو پایا جو خالی برتن اٹھانے اور کھانے کے پیسے لینے آیا تھا۔ ذکی نے اسے دیکھا۔ وہ لڑکا مسکرایا۔ میں تب سے یہاں کھڑا ہوں جب اذانوں کی آواز آنے لگی تھی، لیکن آپ اتنی شدت سے آنکھیں بند کیے اذان سن رہے تھے کہ آپ کے لیے میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کر دے۔ ذکی اس کی یہ بات سن کر بے اختیار بولا، تمہیں کیسے پتا کہ میں؟ آپ کے چہرے سے ظاہر ہے۔ ذکی سر جھکا کر ہلکے سے ہنسا، پھر اس لڑکے کو دیکھ کر ممنونیت سے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر اسے پیسے دیے۔ وہ لڑکا سلام کر کے پلٹ گیا اور ذکی بھی ایک گہری سانس لے کر مسجد جانے کی غرض سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنی لال اور کالی رنگ کی بائک پر سوار، سر پر ہیلمٹ پہنے، بائک تیزی سے چلاتا چند گلیوں سے ہوتا ہوا ایک گھر کے قریب رکا۔ اس گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا، چیخو پکار، ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں۔ اس نے اپنا ہیلمٹ اتار کر بائک کی سیٹ پر رکھا، دھڑکتے دل کے ساتھ قدم ہجوم کی جانب بڑھائے۔ وہاں ہجوم کے درمیان وہ زمین پر پڑی تھی، بنا کسی حرکت کے، سر سے گرم گرم خون بہہ کر زمین میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ اس شخص نے اس بے حس و حرکت وجود کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھا اور حلق کے بل زور سے چلایا، سارا! ایک جھٹکے سے ذکی کی آنکھ کھلی۔ اس کی گردن کی جانب درد کی ٹیس سی اٹھی۔ وہ اپنی گردن سہلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ وہ کل والے کپڑوں میں ہی سو گیا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی ایک نقطے پر نظر جمائے وہاں بیٹھا رہا اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ذکی اٹھ گئے؟ وہ حریم کی آواز تھی۔ ذکی نے ہلکے سے کھنکا کر گلا صاف کیا اور بلند آواز میں بولا، ہاں آ جائیں۔ حریم اس کی اجازت پر اندر آئی اور ذکی نے اسے قدرے حیرت سے دیکھا۔ آپ اتنی جلدی تیار ہو گئیں؟ یا اللہ ذکی، وقت دیکھا ہے تم نے؟ 7:30 ہونے والے ہیں شام کے۔ تمہیں اٹھانے کے لیے پہلے بھی بھیجا تھا، لیکن تم سو رہے تھے۔ تم کافی دیر تک سوتے رہے ہو۔ ذکی نے حریم کے بتانے پر بے اختیار موبائل کی اسکرین دیکھی، پھر ایک دم اپنی جگہ سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پتہ ہی نہیں چلا اتنی دیر تک سوتا رہ گیا۔ پھر اس نے حریم کو دیکھ کر کہا، میں بس آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور ذکی باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ لو، ہو گیا تمہارا نو میک اپ والا میک اپ، جاؤ اب باتھ روم میں جا کر کپڑے بدل لو۔ رفیدہ نے صفا کے چہرے پر نہ ہونے کے برابر میک اپ کر کے کہا، جبکہ وہ خود بھرپور تیار تھی اور بہت ہی خوبصورت کامدار گلابی رنگ کا لباس زیر تن کیے ہوئے تھی۔ صفا نے آئینے میں خود کا جائزہ لیا، پھر دھیرے سے بولی، یار لپسٹک ذرا گہری لگ رہی ہے۔ رفیدہ نے غصے سے ناک پھلا کر صفا کے آگے ٹشو باکس پٹکا، یہ لو رگڑ لو اپنے ہونٹ۔ وہ واقعی ٹشو نکالنے لگی تھی کہ رفیدہ نے زور سے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی اور سختی سے بولی، ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے تمہاری، جاؤ بس جا کر ڈریس تبدیل کر کے آؤ جلدی۔ رفیدہ نے اسے باتھ روم میں دھکیلا اور فٹافٹ موبائل اٹھا کر میسج ٹائپ کیا۔ وہ باتھ روم میں گئی۔ یہ میسج بھیج کر وہ خود دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد صفا نیلے رنگ کا کامدار لباس پہنے، اپنے کھلے بال کان کے پیچھے اڑستی ہوئی اپنی دھن میں باتھ روم سے نکلی۔ روفی میرے، اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ تمام الفاظ ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئے۔ وہ شخص سفید کرتا شلوار پر نیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے، ہاتھوں کو پیچھے کمر پر باندھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ صفا کی دبی دبی سی آواز نکلی، بدر آپ یہاں؟ پھر وہ قدرے تیزی سے اس کے قریب آئی اور پریشان سے لہجے میں بولی، آپ جائیں یہاں سے بدر، کسی نے دیکھ لیا اتنا تو۔ بدر اسی اطمینان سے گویا ہوا، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں بولے گا، شوہر ہوں تمہارا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بدر لیکن
وہ پھر کچھ کہنے لگی تھی کہ بدر نے اپنے پیچھے بندے ہاتھوں کو آگے کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ اس نے اس باکس کو کھولا اور ایک سنہری رنگ کا خوبصورت بریسلٹ 2 انگلیوں سے اٹھایا۔ صفا بری طرح نروس ہو کر اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ یہ باکس پکڑو۔ بدر نے ایک ہاتھ میں اسے باکس تھمایا۔ سیدھے ہاتھ کی کلائی آگے کرو۔ صفا نے نظریں جھکا لی مگر کلائی آگے نہ کی تو بدر نے خود ہی اس کی کلائی تھامی اور وہ بریسلٹ اس کی کلائی پر باندھ دیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر بولا، اب یہ بریسلٹ مزید حسین لگ رہا ہے۔ اب جو صفا نے آنکھیں اٹھا کر بدر کو دیکھا تو اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ بدر اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر کہنے لگا، کیا پسند نہیں آیا؟ نہیں، بہت اچھا ہے۔ تو پھر روک کیوں رہی ہو؟ بس وہ، اس نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر بات بدل کر بولی، میری لپسٹک زیادہ ڈارک تو نہیں لگ رہی؟ بدر نے ایک زوردار ٹھپکا لگایا اور بغور صفا کو دیکھ کر بولا، تم نے لپسٹک لگائی ہوئی تھی؟ اور اگر لگائی بھی ہوئی تھی تو تم نے جس حساب سے نروس ہو کر اپنے ہونٹوں کو کاٹا ہے تو وہ جتنی بھی لگی تھی نا وہ تم کھا گئی ہو بھوکی۔ صفا نگاہیں جھکا کر ہلکے سے ہنس دی اور اسی وقت دروازہ بجا اور رفیدہ کی آواز ان دونوں کے کانوں سے ٹکرائی، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہر سیکنڈ کی قیمت وصول کی جائے گی۔ وہ دونوں رفیدہ کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ پھر بدر نے ایک بار پھر صفا کے ہاتھ تھامے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نرم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ بدر نے دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور پلٹ کر کمرے سے چلا گیا۔ صفا نے اپنی کلائی پر بندھے بریسلٹ کو چھوا اور دھیرے سے مسکرا دی۔